अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलारी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासत की हलचल ख़त्म नहीं हो रही है। अगरचे हुकूमत को रुखसत किया जा चुका है और नई हुकूमत भी तश्कील पा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक अगर हम ये कहें कि बिल्कुल चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं तो ये गलत होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक हलचल और बेचैनी बरकरार है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है वो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक दर्द सर है। अगरचे जलसों का सिलसिला तो थोड़ा रुका है, लेकिन अभी वो महाज से पीछे नहीं हटे हैं। आज उन्होंने एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने फिर से अपने मुतालबात को दोहराया है। वो चाहते हैं कि मरासले की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उन्होंने बहुत सारे सवालात भी रखे हैं कि वो जुडिशल कमीशन इन सवालात का जवाब तलाश करे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उन्हें मानेंगे भी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी मुतनाज़ है। जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। क्या उनका ये मुतालबा जायज़ है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाकई जानिबदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से बचने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस में ऐसा क्या है जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि ये इसके ऊपर लटकती हुई एक तलवार है जो किसी भी वक्त अब चल जाएगी? क्या इमरान खान साहब इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात में जाने के लिए तैयार होंगे अगर वो इंतखाबात इनकी मनपसंद मौके पर और डेट के मुताबिक करवा दिए जाएं? ये और इस समेत बहुत सारे सवालात और जो सियासी ऐवानों में मुलाकातें अभी तक हो रही हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी उसका एलामिया भी जारी हो चुका है, जिसमें मिसाक़ जमहूरियत की तर्ज पर एक नया मिसाक़ करने के हवाले से गुफ्तगू भी शामिल है। इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ जो आज भी वज़ारत आला का हल्फ नहीं उठा सके, वो कब हल्फ उठाएंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक और अहम बात जो आप सबसे जुड़ी वो ये कि नई हुकूमत में आने के बाद मईशत की बहाली किस हद तक मुमकिन हो जाएगी। मिफ्ता साहब आज बता चुके हैं कि पेट्रोल की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से भी हर सूरत अमल दरामद कराना ही होगा। तो ये वही फैसले हैं जिन पर ये हुकूमत जो उस वक्त ऑपोजिशन में थी तनकीद करती थी। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले मैं जाऊँगी आज हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खान साहब ने की है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। क्या ख्याल है आपका? खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दें और उसके बाद उसकी एक मुफस्सिल किस्म की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो मरासले के हवाले से। एक जानिब वो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे मामलात पर सवाल भी उठाते हैं, उंगली भी उठाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद उनके बहुत सारे मामलात पर उन्हें एतराज़ है, लेकिन फिर उसी से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो मरासले की उस लेटर की तहकीकात करें। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक्सेप्टेबल होगा उनके लिए? इमरान खान ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़े सीरियस चार्जेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेवल किए हैं, वेरी सीरियस चार्जेस। उन्होंने कहा है कि ये लंदन में और उसका भाई पाकिस्तान में साजिश कर रहे हैं, और जब साजिश एक लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होता है तो वो सेडिशन होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो वाकई प्रूव हो जाए तो सेडिशन टू ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब वो लंदन में थे तो उनको रिपोर्ट्स मिली थी कि वो किधर किधर गए और किससे मिले, और जिन लोगों से गए और जिनसे मिले वही लोग और उसी मुल्क के लोग जो बाद में साजिश हुई थी नून ये पीटीआई के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें वो शरीक थे। उसका भाई इधर शाहबाज और वो ख़ुद उधर। तो ये एक चार्ज था। दूसरा चार्ज ये था कि उनके पार्टी के लोग फॉरेन एम्बेसीज़ के साथ शहबाज शरीफ के लीडरशिप के नीचे मिल रहे थे, और उनकी गुफ्तगू और उनकी बातें और क्या वो इंफॉर्मेशन या क्या चीज़ें एक्सचेंज किया है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, यही जुडिशल कमीशन के साथ। और तीसरा चार्ज जो उनका ये था कि इन लोग सब मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़
ورزی کی وہ کیسے سبورٹ کیا کہ ووٹ بائنگ اور ہارس ٹریڈنگ جو منع ہے، اور اس کے لیے بھی ثبوت ہے جس کے اس کمیشن کے پہلے، اس کمیشن کے آگے یہ اٹ ول بی سروڈ. مگر بات اصل یہ ہے، تو اس وقت تو وہ گورنمنٹ ہے، اس وقت یہ لوگ جن کے خلاف انہوں نے یہ بڑے سیریس چارجز لیوی کیے ہیں وہ اس وقت حکمراں ہیں اس ملک کے. یہ ایجنسیز اور یہ ادارے ان کے تحت کام کر رہے ہیں. تو کیا میں نہیں کہتا کہ ججز ٹھیک نہیں ہے، وہ ججز بالکل، اگر بھی ججز امپارشل ہیں، اور وہ بھی ایک کچھ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اف ہے، اگر بھی وہ امپارشل ہیں، فیئر ہیں، پھر بھی کس کو پتا کس قسم کا ایویڈنس ثبوت ہوگا کہ نہیں. تو کہنے کی بات پھر میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس قسم کے ایویڈنس پیش کرنا فرام دیئر اون ایجنسیز ایک امپارشل باڈی کے سامنے بڑا مشکل ہے. مگر یہ کہتے ہیں کہ اوپن کورٹ میں ہو، سب کو سنا جائیں، تو میرے لیے یہ میں مانوں گا. ٹھیک. عمران صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اوپن ہیئرنگ کا ان کا مطالبہ جائز ہے اور ایسا مطالبہ ہو بھی جائے گا اور اس سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ یہ پھر یہ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ان چیزوں کا رزلٹ نہیں آتا، کمیشن پھر کمیشن ہی بن جاتے ہیں، اس کے رزلٹس نہیں اس طرح نظر آتے، تو یہ بھی کوئی ایک ایسا ہی معاملہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل ہی کہا تھا یہیں بیٹھ کے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اس بات کو نہیں مانے گی، اسلامی کو نہیں مانے گی. اور آپ دیکھ لیں انہوں نے آج پریس کانفرنس میں اس کو نہیں مانا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے بیرونی سازش والا، اس مسئلے کو سلجھایا جائے، بلکہ وہ اس کو مزید الجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں سیاسی فائدہ ہی اس میں ہے کہ یہ معاملہ مزید سے مزید الجھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا میں سیاستدان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایشوز حل کر کے سیاست نہیں کرتے، وہ ایشوز کھڑے کر کے سیاست کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی اس وقت ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں کہ وہ ایشوز کو بنا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ضرور کہوں گا کہ آپ عمران خان صاحب، یعنی یہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایشو نہیں ہے، وہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اتنا ایشو ایشو ہے اس نہیں. طرح سے نہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سازش نہیں تھی، لیکن وہ مزید ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ لکھ لیں، ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن، ضرور ہونا چاہیے، آپ بنا لیں. لیکن اگر ان کو نے بھی یہی فیصلہ دیا تو آپ، میں اور ہلالی صاحب تینوں اللہ کرے کہ ایسے ہی بیٹھے ہوں تو ہم یہاں یہی ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب اسی طرح سے اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کو بھی نہیں تسلیم کر لیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پہ میری اس بات کو ہوا عمران خان صاحب کی تعریف سمجھیں یا ان پہ تنقید سمجھیں، لیکن یہ بات ایک سچ ہے کہ انہیں ایشوز کھڑے کرنے کا فن آتا ہے، نیریٹو بلڈنگ. وہ ہاں جی، وہ اپنا بیانیہ اپنے سپورٹرز اور اپنے کارکنوں کو اس طرح سے اپنا بیانیہ بیچتے ہیں کہ ان کا سپورٹر، ان کا کارکن وہ بیانیہ بائی کرتا ہے، اور عمران خان صاحب اس سے پوری طرح کھیلتے ہیں. عمران خان صاحب اس کو اس طرح سے اپنے عوام کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس مہارت سے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ پوری توجہ جو ہے اپنے کارکن کی وہ اپنی طرف مبذول کرا رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو گھر میں ہو رہا ہے کہ اگر بیٹا عمران خان صاحب کی بات سے کنونسڈ ہے تو وہ اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر بیٹی یا ایون بیوی، تو یہ باپ بیٹا، یہ ساری چیزیں اسی طرح. تو عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو کرپشن والا جیسے بیانیہ پٹ گیا تھا، وہ اب اگر یہ بیانیہ بھی پٹ جاتا ہے تو پھر وہ آگے کیا کریں گے. اس لیے اس کو وہ اتنا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف اسی طرح سے اس کو کانٹروورشل بنائی رکھے اور اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو بہتر کرے. ہلالی صاحب، عمران صاحب کی جو تجزیہ ہے اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سچ کچھ نہیں ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس سے صرف کھیل رہے ہیں، ایک ایشو بنا رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل گین کے لیے ایسا کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک اس معاملے کے حوالے سے کیا یہ واقعی... ایک منٹ ہلالی صاحب، مجھے صرف ایک لائن کہہ لینے دیں.
समीना पाशा अपनी मर्जी का मतलब निकालना चाह रही है मेरी नहीं, मैंने तो कहा मुझे असेसमेंट ऐसी लग रही है, मैं गलत हो सकती है मेरी मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आपने कहा ना खेल रहे हैं। मैं अब भी कहता हूं कि वो अवामी जज्बात से, अपने कारकुनों के जज्बात से खेल रहे हैं अपना बयानिया बिल्डअप करने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जुडिशियल कमीशन में भी यही रिजल्ट आ गया तो यानी दूसरा भी तो फिर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस अल्फाज से मैंने ये असेसमेंट निकाली कि आप ये कह रहे हैं कि वो खेल रहे हैं। खेलता इंसान तभी है कि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि ये गलत कह रहे हैं। जी लाली साहब, आपका कमेंट। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इतना तो हमें पता है कि नवाज शरीफ कभी झिझक नहीं आई उसको हिंदुस्तानियों से मिलने के लिए, हमारे जहरीले दुश्मनों के साथ। इतनी भी झिझक नहीं की कि उस वक्त वो जाके गनी का एनडीएस चीफ को पब्लिकली रिसीव किया और उसके साथ बैठ के बताना चाहते थे दुनिया को कि मैं, देखिए, इन सबको जो हमारे दुश्मन हैं, जो हम कहते हैं, जो ये गवर्नमेंट कहती है दुश्मन है, मैं तो इनका दोस्त हूँ, ये मेरे पास आते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। चलिए हिलाली साहब, माज़रत के साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओपन कोर्ट में। ठीक है साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट लेती हूँ। इस वक्त हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया आपका शिबली फराज साहब, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं, खान साहब जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये उसी कोर्ट की तरफ देख भी रहे हैं जिस पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि उन्होंने क्यों 12 बजे, जिनसे गिले शिकवे हैं, चले यूँ कह लें, तो क्या ऐसे लोग जो जजेस जो हैं जिनके ऊपर कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, आपको लगता है कि उसके अंडर कोई कमीशन होगा तो उसकी फाइंडिंग्स आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी? देखिए जी, आप इंसाफ की तलाश में कहाँ जाते हैं? आप ज़ाहिर अदालतों की तरफ जाते हैं। हम अदालत एज एन इंस्टीट्यूशन को एड्रेस करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को तो ज़ाहिर एड्रेस नहीं करते। तो हमारा जो ये डिमांड है वो जाहिर है कि एक क्रेडिबल किस्म का कमीशन बनाया जाए, बिकॉज ये सिर्फ बात पीटीआई की नहीं है, ये बात है पूरे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की। शिबली फराज साहब, आपकी आवाज़ शायद ड्रॉप हो रही है। जी, आप कुछ कह रहे हैं या खामोश हो चुके हैं? मेरा सवाल ये था कि क्या जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स, अगर, चलिए ये जी लाइन ड्रॉप हो गई। लाली साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिन से 3 साल से मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है और बहुत सारी जगह गया है और बहुत से लोगों को मिला है, और उसका सबूत और एविडेंस जो है हमारे एजेंसीज़ ने नो डाउट हमारे गवर्नमेंट को दिया होगा, और उस वक्त गवर्नमेंट का सरबराह इमरान खान था। तो अगर वो कहते हैं कि ओपन कोर्ट में मैं पेश करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, तो पेश करने दें। हम भी जानना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा है ये काबिल एतराज़, तो फिर इतराज़ होनी चाहिए, और अगर नहीं तो बिल्कुल सही है, ही इज़ अ फ्री मैन। उनको ये, तो मैं समझता हूँ उनके पास इन्फॉर्मेशन है। आखिर 3 साल ये जो रहे हैं बाहर और उनकी मूवमेंट्स, जाहिर है हमारी एजेंसीज फॉलो करते हैं, कौन आया कौन गया क्या कहा, तो ये तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात ये है कि हम उससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इधर किससे मिलें, और वो लोग जो एंटी इमरान थे उनके पार्टीज़ में, और वो लोग जो बाद में भगोड़े बने उनके पार्टीज़। हम जानना चाहते हैं कि एक फॉरेन एम्बेसी उनके साथ क्या कर रही थी, क्या किस्म की बातें कर रहे थे, क्या कुछ दिया, इसलिए कि वही लोग were the subject of an illegal approach, और वो हॉर्स ट्रेडिंग और ब्लैकमेलिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब जानना चाहते हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है फॉरेन एम्बेसीज में, और उनके जासूस कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, और किस हद तक वो कामयाब होते हैं। और तीसरी बात ये है, हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। क्या ख़त्म हो? हॉर्स ट्रेडिंग और ब्लैकमेलिंग। कानून चाहता है कि ख़त्म हो, माने आईन चाहती है ख़त्म हो, और जजेस ने
یہی ججز 5-0 جو اس اسپیکر کے خلاف ڈیسیشن دیا ہے، انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراسنگ دا فلو مانے وہ لوٹا بننا از بیٹریل، وہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر سزا ملنی چاہیے، کم سے کم پبلکلی ان کو یہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایک اوپن ٹرائل، فیئر ٹرائل شاید نکالے گا، اور اگر نکالے گا میں تو بڑا خوش ہوں گا. ٹھیک، تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ ٹرائل ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ویسے آج سراج الحق صاحب نے بھی، جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر بننا چاہیے. دیکھتے ہیں جی، جوڈیشل کمیشن بنانا حکومت وقت کا استحقاق ہے. کیا واقعی شہباز شریف صاحب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے کھلا یہ کہا ہے کہ جی وہ تو بالکل مستعفی ہو جائیں کیونکہ ان کے اوپر انہیں بالکل اعتماد میں نہیں رہا. کیا انہوں نے کہا؟ آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں. الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے جناب ان کا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ مطالبہ الیکشن کمیشن کے لیے. چیف الیکشن کمشنر پر ان کے تحفظات. عمران صاحب، الیکشن کمیشن مطالبے پہ تو مستعفی نہیں ہوگا، جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے ہسٹری میں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی الیکشن کمیشن کے انڈر پھر انتخابات میں چلے بھی جائیں گے اور پھر اس کو وہ بھی پھر متنازع ہی رہیں گے انتخابات؟ سمینا پتہ نہیں میں بھول نہ رہا ہوں، آپ مجھے یاد کرا دیں کہ اس الیکشن کمشنر کو تعینات کس نے کیا تھا؟ اس کو کس نے چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا؟ میرا خیال ہے شاید وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنایا تھا نا؟ ہاں جی. تو اگر عمران خان صاحب نے بنایا تھا تو پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹھیک سلیکشن نہیں تھی تو انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر اتنے اہم عہدے پہ انہوں نے ٹھیک سلیکشن نہیں کی تو انہیں بھی پھر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا؟ یا صرف ان کا کام اتنا ہی ہے کہ لوگوں میں نقص نکالتے رہیں اور یہی باتیں کرتے رہیں کہ ٹھیک نہیں ہے وہ مستعفی ہو جائے، ٹھیک نہیں ہے وہ مستعفی ہو جائے؟ انہوں نے خود سارے کام ٹھیک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے طور پہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کیا وہ سب کام ٹھیک تھے؟ ابھی یہ جو بار بار فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس 3-4 وجوہات ہیں میرے نزدیک جو یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائے. ایک سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ بیرونی سازش والا جو بیانیہ ہے یہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. کاش کہ شبلی فراز صاحب ہوتے تو میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھتا جو انہوں نے اپنے پہلے ہی جملے میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کریڈیبل جو ہو. تو کیا قومی سلامتی کمیٹی ان کے نزدیک کریڈیبل ادارہ نہیں ہے جو اس کی تحقیقات جس میں انہوں نے یہ اعلامیہ؟ لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے موقف کی تصدیق کی ہے، مراسلہ اصلی ہے، اس میں دھمکی آمیز گفتگو ہے، اس میں عدم اعتماد کا ذکر ہے. وہ تو آپ اپنی مرضی سے لے لیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں سازش اور وہ تو کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ بھی جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ بیانیہ اپنی اہمیت کھوتا چلا جائے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب کوئی نہ کوئی روز نئی چیز آئے گی حکومت کے خلاف. ہلالی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے، ہاں جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک اور سکینڈل آ گیا ہے. ایک یہاں پہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلا بھی گئی ہے، ہیئرنگ بھی شروع ہونے لگی ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور جو گاڑیاں یہاں بننی تھی، جس طرح ان کا ہونا تھا، اس میں اتنی بے ضابطگیاں ہیں کہ ممبر کسٹمز اور جو اس مالک ہیں اس کے اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، بہت ساری سٹوریز نکلیں گی. وہ سب اب جب یہ چیزیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی یہ بھی صرف الزامات ہوں گے پچھلی حکومت کی طرح یا پھر یہ بھی ثابت کر سکیں گے. لیکن فضل چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما، ان سے بات کرتے ہیں. شکریہ طارق فضل صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کے وقت کا اور ویلکم ٹو دا شو. چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ فرما دیجئے کہ جو مراسلے والا معاملہ ہے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں اب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اوپن ہیئرنگ ہو کورٹ میں. اس بات کے لیے آپ لوگ سیریس ہیں کہ اس معاملے کو ایک دفعہ سیٹل کر ہی لیں تاکہ ان کا یہ نیریٹو اگر غلط ہے تو ثابت ہو جائے غلط ہے؟ دیکھیے، مراسلے والا جو معاملہ ہے یہ ٹھنڈا اس لیے نہیں ہو رہا، اور عمران خان صاحب کا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پلے اور کچھ ہے ہی نہیں. جس شخص نے 3.5 سال حکومت کی ہو وہ ہمیشہ اگلے الیکشن سے پہلے اپنی کارکردگی پہ بات کرتا ہے
اور عوام کو وہ یہ بتاتا ہے کہ 3.5 سال میں نے فلاں پروجیکٹ مکمل کیے ہیں، ملک کو میں کتنا آگے لے کے گیا ہوں، اور اگلے الیکشن میں اگر میں دوبارہ وزیر اعظم بنا تو میں اپنے فلاں منصوبے بھی مکمل کروں گا اور ملک کو مزید آگے لے کے جاؤں گا. لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا کام یا کارنامہ قوم کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ جس سے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہوئی ہو، عوام کا فائدہ ہوا ہو. الٹا آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 سال عوام جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دیتے رہے ہیں، ان کی جانے کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں فاقے تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے نہ بجلی کے بل دینے کی کیپیسٹی تھی، نہ دوائی لینے کی کیپیسٹی تھی، اور اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پہنچ گئی تھی. لوگ اس بات کو بھولے نہیں ہیں. اب جب آپ کے پاس اس طرح کی بے سر و سامانی کا عالم ہو تو آپ کو یقیناً کوئی ایک ایسے جھوٹ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے جو ابھی انہوں نے لیا. مراسلہ مجھے 2-3 باتیں میں براہ راست آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کے ذریعے عوام بھی سن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کیا اس قدر بے وقوف ملک ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہے اور ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تمہارے خلاف سازش کرنے جا رہے ہیں، حکومت تبدیل کرنے جا رہے ہیں، فلاں کر لو. یہ کبھی ایسے ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کل جس طرح کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ایمبیسڈر جو ہے یہاں پہ وہ خود آئے اور اس میں یہ ساری باتیں رکھی گئیں کہ کوئی عالمی سازش نہیں ہے، کسی طرح کا پاکستان کے خلاف کوئی انٹریگ نہیں ہوئی. اس میں جو جھوٹ بولا گیا، فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اسد مجید صاحب کی پوسٹ بنائی گئی، انہیں قومی ہیرو کا خطاب دے دیا گیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جیسے چابی کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں چابی بھر کے اپنے ترجمانوں کو چھوڑ دیا ہے. وہ اندر سے بیچارے شرمندہ بھی ہیں لیکن وہ اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ آپ اسد مجید کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے گھر میں کانگریس مین خاتون آئی ہوئی تھی، آنریبل لیڈی جو کہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے امریکہ کی. وہ جب بنگالہ آئی تھی تو عمران خان صاحب نے اپنی جو خودی ہے اس کو کہیں کہ وہ الماری میں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ خاتون گئی تو خودی پھر باہر نکل آئی. یا کیوں قوم کو بیوقوف؟ تو یعنی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے آپ لوگ، جو میرا سوال تھا بنیادی، نہیں بنائیں گے؟ نہیں بنا رہے. جی عمران. اچھا طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. آپ نے کہا کہ 3.5 سال عوام جو ہیں وہ فاقوں سے مر رہے تھے اور مہنگائی تھی. تو اب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا اب دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا اب بھی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، بجلی بھی مہنگا ہوگا؟ وہ تو انہوں نے کہہ دیا مفتاح صاحب نے کہ پیٹرول مہنگا. سے تو پوچھ لینے دینا. ہلالی صاحب بہت شکریہ جی. آپ نے عمران صاحب بات کریں. جو اس وقت 22 کروڑ عوام جو ہے وہ کچھ پوچھ بھی رہے ہیں جو پوچھ سکتے ہیں ہم سے، اور کچھ جو ہے وہ امید ضرور لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پچھلے دور میں جو مشکلات عوام کے سر پہ مسلط تھیں اس میں کس قدر آسانی پیدا ہوگی. یہ بالکل بڑا ریلیونٹ بات آپ نے کی ہے. دودھ اور شہد کی نہریں تو شاید اس مختصر وقت میں جو کچھ رہ گیا ہے وہ نہ بائی جا سکیں، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکا ہم ضرور کریں گے. ہم دوسروں کو گالیاں دینے کی بجائے اور مخالفین پہ جھوٹے پرچوں پہ توجہ دینے کی بجائے، میں اس دن گیا ابھی پرائم منسٹر ہاؤس، ایک میٹنگ تھی وزیر اعظم صاحب سے، تو میں نے وہاں پہ اسٹاف سے پوچھا. وہ سارے ذرا پرانے لوگ ہیں، میں وزیر تھا تب بھی ہم آنا جانا تھا اور میرے اپنے حلقے کے بھی ہیں، میں اسلام آباد سے ظاہر میرا تعلق ہے. تو میں نے ان سے بڑے کیجول طریقے سے پوچھا کہ جو پچھلے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کے آنے کے جو جانے کے کیا اوقات کار تھے؟ خدا گواہ انہوں نے کہا جی 11 بجے کے بعد آتے تھے، 4 بجے گھر چلے جاتے تھے. شہباز شریف صاحب صبح 6 بجے شروع کرتے ہیں، رات 12 بجے تک بیٹھے ہیں دفتر میں. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی پوری ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں نہیں دے رہے، لوگوں کے اوپر چرس کے اور ہیروئن کے مقدمے بنانے کے لیے نہیں ہم بیٹھے. چلیں اللہ آپ کو اور ہمت دے، لیکن چودھری صاحب یہ فرما دیجئے کچھ، ٹھیک انشاءاللہ ہم امید یہ کریں گے کہ نکلے اور جلدی نکلیں. لیکن چودھری صاحب کچھ پرنسپل سٹانسز بھی تھے آپ لوگوں کے، جیسے جو آئی ایم ایف کے معاملے پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا اس کے کہنے پہ. اب مفتاح اسماعیل صاحب اعلان کریں کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہی ہوگا، یہ تو ہماری مجبوری ہے. تو پھر اس وقت اس کا مطلب وہ جو حکومت کر رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے وہ ایک مملکت خدا داد ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہے. اب اگر پچھلی حکومتیں کوئی اس طرح کے معاملات کر کے گئے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، معیشت کو نقصان پہنچا ہے، ہماری انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا ہے، تو اب آپ معذرت سے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ کان سے پکڑ کے ہر ایک کو فوری طور پہ گھر تو نہیں بھیج سکتے. آپ کو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو پارلیمانی ہیں، جو جمہوری ہیں، جو آئینی ہیں. اب راتوں رات جناب فلاں بندہ میں پسند نہیں ہے، فلاں ادارے کا ہڈ میں پسند نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. یہ میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن ہم نے جو بات ابھی کی ہے کہ ہم اس منصب پہ
کوئی صرف جھنڈے لہرانے کے لیے یا اقتدار کے مزے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہمیں بھی پتہ ہے کتنے بڑے چیلنجز ہیں جو ابھی ہلالی صاحب نے سوال پوچھا ہے, اور ڈیلیور کرنا جو ہے اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ میں کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مقصد یہی ہے جو آپ نے اسٹیٹ بینک کی بات کی کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ غلط ہوئی ہیں ہماری نظر میں انہیں درست کیا جائے, اور بھی کئی ایسی فارمز ہیں جن کی ضرورت ہے, اور جلد از جلد عوام کے پاس جایا جائے تاکہ عوام فیصلہ کریں. اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت جب قائم ہوگی تو یہ سارے جو عوام کے دلوں میں جو سوالات بھی ہیں اور جو ان کی خواہشات بھی ہیں ان سب کی تکمیل تبھی ممکن ہوگی تاکہ آپ جب مستحکم حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, اور اپنی ریفارمز آپ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, جو آپ کا منشور ہو اس کے مطابق آپ چلیں. لیکن جو شارٹ ٹرم انشاءاللہ تعالی سٹیپس ہوں گے, شارٹ ٹرم جو ریلیف ہوگا, شارٹ ٹرم تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی بڑھنے ہی جا رہے ہیں. لیکن بہرحال آل دا بیسٹ. اگر آپ واقعی کوئی حکومت عوام کی ریلیف کے لیے کام کرتی ہے تو بالکل کرنا چاہیے. شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک چھوٹا سا ناظرین واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور بات ہو رہی تھی سیاسی محاذ پر بھی اور ساتھ میں ہی معیشت کی بھی بات چل نکلی. ویسے میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ہلالی صاحب کا موقف لینا چاہ رہی تھی. پہلے میں وہ لے لیتی ہوں, بلکہ ہلالی صاحب پھر اس کے بعد معیشت کے اوپر بھی بات کریں گے. ہلالی صاحب, جو سوال میں نے عمران صاحب سے بھی پوچھا کہ الیکشن کمیشن پر ان کو ظاہر تحفظات ہیں خان صاحب کو, اب اسمبلیز میں وہ ہیں نہیں کہ وہ مل جل کے کوئی ان کے اپوائنٹمنٹس چینج کر سکیں, تو پھر وہ خود ان کے کہنے پہ تو مستعفی ہوں گے نہیں الیکشن کمیشن والے, تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ ان کے مطالبے سے اسی پھر الیکشن کمیشن کے انڈر ہی انہیں لگتا ہے کہ جانا پڑے گا انتخابات میں. اچھا, آپ تھوڑا سا آپ سنائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا عمران خان سے کہ یہ کس نے ریکمینڈ کیا الیکشن کمیشنر کو. سنا تھا نا؟ جی سنا ہوا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ویسے وہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی, اسٹیبلشمنٹ کا نام تھا. اسٹیبلشمنٹ نے ریکمینڈ کیا. نہیں, آف دا ریکارڈ کی بات چھوڑیں, یہ چھپ گیا اخبار میں. یہ آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی انہوں نے ریفلیکٹ کیا. تو ہاں, تو اگر اس کو نہیں پتا تھا ان کے بارے میں تو انہوں نے بھروسہ رکھا تھا اسٹیبلشمنٹ میں. اگر اب وہ پارشل نکلتا ہے تو وہ کس کا قصور ہے؟ عمران خان کا قصور ہے. ایک دوسری بات ہے, میں آپ کو صرف اتنا میں بتا دوں کہ جتنے چیزیں آپ ان کے بارے میں سنیں گے ان ڈیو کورس, اور میں اور کچھ نہیں کہوں گا, جتنے آپ ان کے بارے میں سنیں گے ان ڈیو کورس, اینڈ دا میگنیٹیوڈ آف the news, یا not the news, the magnitude of the consequences, وہ اتنے ہوں گے کہ آپ چونک جائیں گی. اتنا تک مجھے رہنے دیں اس وقت ریگارڈنگ دی الیکشن کمیشنر. مگر اگر عمران یعقوب کہہ رہا ہے کہ اس کو, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے فائنلی اپروول دیا تھا, تو نیب چیئرمین جو ہے اس کو بھی تو نواز شریف نے اپروول دیا تھا, تو وہ کیوں ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے اس کے خلاف؟ اس کے خلاف ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ پارشل ہے, اس کو نکالو, اور یہ اور وہ, اور نہ خلاف وہ. اب جب ان لوگ حکومت میں آئے ہیں, میں نے ایک ہفتہ پہلے 3 نام لیے ایف آئی اے کے لوگ جو ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھو, ایک آدمی پرائم منسٹر جو ایک ہیڈ کر رہا ہے ایڈمنسٹریشن کو, وہ اپنے انویسٹیگیٹر جو اپوائنٹ ہوا ہے ان کے خلاف اس کو ریموو کر رہا ہے, اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. اس کے بھائی یا اس کے بیٹے کا پتہ نہیں کتنے اور رشتہ داروں کے اور کتنے چارجز جو وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, وہ آدمی جو گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر ہے اس کو تبادلہ کر رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ از دس اے وے آف بیہیونگ؟ اور یہ سیٹ کرتے ہیں سٹینڈرڈز خود, اور پھر جا کے پریچ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے کرنا. سو واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از, الیکشن کمیشنر آف پاکستان, دیکھیے کیا کہہ رہا ہے عمران خان. وہ کہتا ہے دنیا میں نہیں ہوا ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشینز کے بغیر الیکشنز اتنے فیئر نہیں ہوتے ہیں جتنے وہ ووٹنگ مشین کے ساتھ ہوتے ہیں. کیوں؟ ریجیکٹڈ ووٹس, بوگس ووٹس.
اور ہر کانسٹیٹیوئنسی میں پاکستان میں 15 سے 20,000 ووٹس ہیں، ایکسٹرا ووٹس، جو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں الیکشنز. اگر آپ رگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ووٹس پھر کاسٹ ہوتے ہیں اور نتیجہ بدل جاتا ہے. رائٹ. یہ سب چیزوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے اس لیے مشینز کی ضرورت ہے. اور فائنلی وہ کہہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ڈالر آپ کو بھیج رہے ہیں، سب سے بڑے بینیفیکٹرز ہیں پاکستان کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک اور سال کے لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے ان میں سے زیادہ تر 70 یا 80% آپ کے خلاف ووٹ کریں گے. تو دیکھیے دیر آر ریزنس آن بوتھ سائڈ، بٹ دا ریزن جو عمران خان دے رہا ہے ایکسلنٹ ریزنس اینڈ دے شوڈ پریویل. اور وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے لالی صاحب، وہ تو عمران صاحب ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں آپ کے، جو ایک تو یہ جو ریفارمز کے اوپر ان کے ہیں تحفظات کے، ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا. دوسرا ان کا یہ بھی ہے کہ جو بھی کیسز آتے ہیں جو ان کے پارٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ فوراً آ جاتا ہے، اور جو دوسری پارٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں جو اس وقت کی اپوزیشن اب کی حکومت کے، ان کے اوپر فیصلہ نہیں الیکشن کمیشن کرتا. اس سے یہ تاثر ان کا تقویت پکڑتا ہے کہ جی وہ پارٹی بن گئی. اچھا کیا آپ نے موقف کی وہ بتا دیا ان کا کیا ہے. شیخ رشید صاحب خود کہتے ہیں، ہلالی صاحب شیخ رشید صاحب کو جانتے ہیں نا، جو وفاقی وزیر داخلہ تھے عمران خان صاحب کے، وہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہاں جی جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہیں یہ ان کے سیکرٹری تھے، یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی اور عمران خان صاحب نے ان کی ریکمنڈیشن پہ ان کو لگایا تھا کیونکہ وہ بہت ہی قابل اور محنتی افسر تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رشید صاحب فرماتے تھے اور وہ برملا اس کا اظہار کر چکے ہیں. پہلی بات. دوسری بات چیئرمین نیب کی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو نواز شریف نے لگایا تھا اور وہ اس کو جانبدار ہونے کا تانا دیتے ہیں. تو ہمارا تو کیس ہی یہ ہے کہ نواز شریف تو ہے ہی برا، وہ تو ہے ہی غلط، وہ تو کام ہی عمران خان صاحب کو تو ہم لائے تھے صحیح کام کرنے کے لیے، میرٹ کے لیے. اس لیے جو نواز شریف کرتا ہے یا تو پھر عمران خان صاحب یہ اعلان کر دیں کہ ان میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم پھر کہیں بھی نواز شریف بھی کرتا ہے عمران خان بھی کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب تو ان سے الگ تھے تو پھر وہ کام نہ کریں جو وہ کرتے تھے. تیسری بات آپ نے فرمایا ان کے اس میں تحفظات میں کوئی جان ہے یا نہیں؟ میری گزارش سن لینا. تیسری بات آپ نے فرمایا ایف آئی اے. تو سر جو ایف آئی اے جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہ ابھی پرائم منسٹر الیکٹ بھی نہیں تھا ہوا، جس وقت اس کے یہاں سے وہ چلے گئے تھے تو اس میں وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کے اختیارات اگر شروع ہو گئے تھے تو پھر تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ابھی وزیر اعظم نہیں بنا، پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور اس کے احکامات جو ہیں وہ اس کے کہنے پہ ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو ان کو حکومت ویسے نہیں کرنی چاہیے تھی. جیسے شہباز وہ حمزہ شہباز نے بھی حلف نہیں اٹھایا لیکن رکاوٹیں لگنی. اچھا نہیں میرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہلالی صاحب صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا، ایک سیکنڈ پھر میں آپ کی میرا یہ بیسکلی ہے کہ ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ جس نے بھی کی ہو، بات یہ ہے کہ اب آپ اپوائنٹمنٹ کو ایک طرف رکھ دیں، جو اس کا کردار الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر جو ان کے تحفظات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو میرٹ یا اس پہ فیصلہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی میرے نزدیک یہ بڑی ایک سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی تعیناتی یہ نہیں ہوتی، نہ ہی ہونی چاہیے کہ وہ سیاہ کرے اور سفید کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. ان سیاستدانوں کو یہ چاہیے، دیکھیں اب حکومت اور اپوزیشن، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے فیصلہ کرتے ہیں نا، ان کا مواخذہ بھی مل کے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ صرف یہی بات کریں کہ میں اکیلا ہی فیصلہ کروں گا، میں تو اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، تو پھر آپ کو یہ بات بھگتنی پڑے گی نا. لہٰذا یہ سیاستدانوں کو بھی اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا کہ جو بندہ ٹھیک، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تحفظات ہیں، ایک بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو آپس میں مل کے اس کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اور ابھی آگے ہو بھی نہیں سکتا. اب تو یہ لوگ اس پہ اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھے. ہلالی صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، یور ٹرن. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کسی نے شہباز شریف ایز کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر کا ان کو اطلاع تو پہنچا ہی نہیں تھا. مانے کہ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں سمجھتا تھا پرائم منسٹر بننے کے پہلے کہ شہباز شریف بنے گا. مانے وہ اتنا اگنورنٹ تھا وہ جو آدمی جو ٹرانسفر ہوا ہے اور جس کو تھریٹس کتنے ملے ہیں،
اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف کہ وہ شاید بن جائے، جب پوری دنیا کو پتہ تھا کہ ڈیل ہو گیا تھا اور کون بننے والا تھا اور نواز نہیں آ رہا تھا اور کیوں نہیں آ رہا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ 3 لوگ کمپلیٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، ان کا نام میں لاسٹ ویک شو میں آپ کو سنایا تھا، میں پھر سنا دیتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، بٹ آئی ووڈ ہیو ٹو لک اپ مائی نوٹس۔ ٹھیک ہے، 3 لوگ ہیں جو ایف آئی اے کے ہیں، 2 ایف آئی اے کے اور جی ایک بالکل آپ نے اس کو مینشن کر دیا تھا۔ اچھا ہلالی صاحب سوال لے لیں، سوال آپ سے، اچھا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اب میں اب چھوڑیں اس پہ، تین ہیں جو ہینڈلنگ کرتے تھے شہباز شریف کے کیس۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز فائنلی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو اتنا کنٹروورشل ہے، اور میں آ رہا ہوں واپس الیکشن کمشنر کے اوپر، کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو کہنا چاہیے یہ غلط الزام ہے، میں فیئر آدمی ہوں، میں نے بہت ہر چیز فیئرلی کیا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں میں برطرف ہو جاتا ہوں، میں یہ کی کیسز کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے ایک نیشنل پارٹی ہے نا، فارمر پرائم منسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اس کو کہاں ہوتا ہے ہلالی صاحب ہمارے ملک میں ایسا، میں نہیں لڑنا چاہتا اس کسی عہدے پہ کوئی چبڑاسی نہیں اپنی نوکری چھوڑتا اس بات پہ، تو ہونا چاہیے اس قسم کے سٹینڈرڈز۔ میں ہلالی صاحب آپ نہیں I'm sorry میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے میرے I'm just telling you کہ آدمی پرسنل ایکسپیرینس سے، ایک آدمی تھا فارن منسٹر آف پاکستان، آبجیکٹ کیا کہ بھائی میں کیوں اس کے فائل کے اوپر کامنٹ کر رہا ہوں، میرے بارے میں ٹو دا پرائم منسٹر۔ تو میں نے پرائم منسٹر کہا کہ میں کام ایسے کرتا ہوں، I know one thing that if you are with me no one can harm me, if you are not no one can save me, I am ready and willing to go۔ تو کہتی ہے sit down, don't take it like that۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ you cannot always، آپ یہ ہو نہیں سکتا ہے in the interest of the country of peace of good working relationship، کبھی کبھی ایک آدمی کو ہٹنا پڑتا ہے، وہ ہٹتا کیوں نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی، تم گریڈ 22 میں کسی اور جگہ چلے جاؤ، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہلالی صاحب آپ کی پرابلم میں سمجھ رہا ہوں، اب میری گزارش سن لیں۔ گزارش یہ ہے، میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ آپ کو اگر میں اس بات کو سچ مان لوں کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے پہلے ہی وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایف آئی اے میں تبادلے کروا دیے لوگوں کے، تو پھر تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے۔ نہیں وہ خود گیا ہے سر ہاں وہ خود گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اگر ایک بندہ خود چھٹی پہ چلا گیا، اس کو پتا تھا کیا ہونے والا، یار ڈونٹ معصوم مت بنو نا پلیز، چھوڑیں، میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ نہیں بن رہا، لیکن آپ اتنے تیز نہ بنیں۔ گزارش یہ ہے آپ سن لیں، ایک بندہ خود چھٹی پہ چلا گیا تو آپ اس کو یہ کسی کے دوسرے پہ تو الزام نہیں لگا سکتے کہ اس کی وجہ سے وہ چلا گیا کہ وہ آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات کی، چیف الیکشن کمشنر کے، اگر وہ بندہ میرٹ پہ کام کر رہا ہے تو وہ کیوں جائے؟ یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے، یا آپ جو اس کا قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو کون ثابت کرے گا، کس فورم پہ ثابت کرے گا کہ کوئی میرٹ پہ کام کر رہا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جی آگے اس معاملے کو لے کر کے کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ صرف یہی کر سکتی ہے کہ عوام کی حمایت سے دباؤ ڈالے، لیکن تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس معاملے کو اب یہیں پہ چھوڑتے ہوئے۔ نواز اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی عمران صاحب، پھر وہ بات ہو رہی ہے سی او ڈی کے حوالے سے مل کر کام کرنے کے اتفاق، جو کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ میثاق جمہوریہ ٹائپ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالا ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں انٹری دینے کے لیے نون لیگ کے اوپر، کہ کسی طرح ان کے اوپر دباؤ بڑھا کے اور بیچ میں شامل ہوا جائے پنجاب میں، تو کچھ کانفلکٹس کی بھی خبریں ہیں اندر۔ یاسمینہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا اس وقت ابھی تک دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لہٰذا یہ کبھی ہو نہیں سکتا یہ اپنے مفادات کو چھوڑ کے تو دوسرے کے مفادات کو فوقیت دیں۔ لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں، ابھی تک ان دونوں پارٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں
کہ آپ مل کے اتفاقی رائے سے ایک ایسا جس طرح کا وہ چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز اور چیزیں اور قانون سازی وہ کر لیں، اس کے بعد ان کا جو بھی ٹارگٹ ہے وہ اگلے الیکشن کے بعد کا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی یہ ساری چیزوں کو حل کر کے تو پھر آگے چلا جائے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل فیصل کریم کنڈی صاحب تو کہہ رہے تھے نہیں یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے، کوئی اور بات ہی نہیں ہوگی، صرف مبارک دینے گئے تھے. لیکن میں نے یہاں بتایا تھا آپ کو کہ یہ باتیں بھی ہوں گی. لیکن عمران صاحب میثاق جمہوریت کا کیا فائدہ تھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں پھر سے ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نظر آئے. اسی کے بعد میثاق جمہوریت کے بعد ہم نے دیکھا تھا نا کہ میمو گیٹ اسکینڈل بھی آیا اور نواز شریف صاحب ان کے خلاف گئے بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی کوٹ کی جا سکتی ہیں جس میں ہم نے دیکھا. تو پھر بات یہ کہ پھر یہ میثاق جمہوریت جس کو عمران خان صاحب پھر کہتے تھے کہ یہ مکا کی سیاست ہے، بھئی آپ ہمیں نہ تنگ کرنا، ہم آپ کو نہ تنگ کریں گے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پھر ایک دوسرے کے خلاف سیاست بھی کر لیتے تھے. نہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں سیاسی وکٹمائزیشن کم ہوئی، سی پیک بھی آیا، قانون سازی مختلف ہوئی، 18ویں ترمیم بھی آئی. تو یہ سارے اس میثاق جمہوریت کے بعد ہی آئے تھے. لیکن اب اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، اب ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اسی طرح میثاق جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوتا ہے اور پارٹیاں آپس میں برداشت لاتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی نیچے سوسائٹی میں بھی اچھا اثر آئے گا، امپیکٹ آئے گا. اور پھر تیسری جو قوت ہے عمران خان صاحب، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، آج سوچیں یا بدیر سوچیں کہ کیا واقعی میری پالیسی میں تو نہیں کوئی کمی کہ میں اس کو اپنی پالیسی کو ٹھیک کروں. عدم برداشت کی جو سیاست ہے وہ اسی طرح سے کم ہوگی جب آپ اوپر کی سطح پہ لیڈر جب آپس میں برداشت پیدا کریں گے تو پھر کارکن کریں گے. رائٹ، چلے جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کریں گے. اچھا تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں، لیکن لالی صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے جو ہم بات کریں؟ ایسی کوئی میثاق جمہوریت اگر ہوتی ہے عمران خان صاحب کے بغیر تو وہ کیا ول اٹ ورک کہ آپ ایک بڑی فورس تو آؤٹ ہے اس سے، تو وہ پھر کیسے چلے گا آگے معاملہ؟ یا پھر یہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے دو جماعتوں کے درمیان، دیٹس اٹ؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں، عمران خان کا پرسنالٹی اور ان دو جو ہیں دو پارٹیز کے سربراہ وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. ان کی اسی قسم کی نفرت ایک ایک سے ہوگی اور اسی قسم کی ہاسٹیلٹی ہوگی، اس لیے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ پرنسپلی ایک آدمی کو جب پتہ ہو کہ دوسرا بقول ان کے لٹیرے ہیں، چور ہیں، واٹ ایور اٹ از، ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. تو وہ تو کنونسڈ ہیں کہ یہ سب ہیں ادھر اور وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں، تو وہ کیوں جا کے اپنا پرنسپل پہ کمپرومائز کریں گے؟ تو وہ نہیں ہوگا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ اس گورنمنٹ کو جو چیلنجز ہیں لالے صاحب، ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے، فیول پرائس کے اوپر انڈیا آ گیا ہے، فیول پرائس بڑھیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہے. اور جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اوپر بہت تنقید کی تھی اپوزیشن نے اس وقت کی، یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ تنقید کی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں اس کو انڈورس کرنا پڑے گا. تو یہ پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ کیوں کر رہے ہیں اگر غلط ہے تو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ پاور میں آئی ہے اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی پلیزنٹلی سرپرائز کہ آئی ایم ایف کے پوزیشن میں ایک لچک ہوگی اور بڑا خاصا لچک ہوگا. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ پرائس فیول کا بڑھاؤ تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ان کو کہیں گے کہ تمہارا جو ٹرانچ جو سپٹمبر تک تمہارے کو نہیں ملنا تھا ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ابھی لے لو. آپ سمجھ گئی نا؟ تو اس قسم کا ایک ہوگا، دیں گے، زیادہ دیں گے، اس لیے کہ امریکن بہت خوش ہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں وہ کتنے خوش ہیں. اور ہم اور خاص طور اس سٹانس جو وہ اب ان کو ایشورنس دی گئی ہے، وہ سٹانس جو ہمارا ہوگا یوکرین پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ، میں انکلوڈڈ، ہم لوگ کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یوکرین کا سٹانس امریکہ کے لیے. اس لیے تو ہم کہتے تھے دور کا ایک جنگ ہے، بھائی ٹھیک ہے، روس ہمارا نیبر ہے، ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہم کیوں ان کے خلاف ووٹ کریں. مگر ایکچولی
جب ہم نے جا کے ووٹ کیا اور ان سے پھر ریاکشن آیا, ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنے سیریسلی لے رہے ہیں کہ وہ اپنا ریلیشن شپ آن لائن سٹیک کر سکتے ہیں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا پوزیشن یوکرین پہ بھی چینج ہوگا, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, اور ان کی خوشی کہ یہ آ گئے ہیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہے, میرے خیال میں دے ول کم ٹو اے گڈ اکاموڈیشن. اور مفتہ اسماعیل از گوئنگ ٹو کم بیک وتھ سم تھنگ ٹو سے کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کچھ نہیں حاصل کیا اور صرف لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ اگر وہ بہت سارے پیسے لے بھی آئیں لیکن پیٹرول پرائس بڑھائیں گے تو پھر ظاہر ہے ایک پبلک ریاکشن جو پہلے ہم کہتے تھے کہ دیکھنے کو ملتا تھا جب خان صاحب کے دور میں بڑھتا تو کیا وہ پبلک اس نیریٹو کو پھر بائی کرے گی, یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال جناب, معیشت اور اس کے اوپر سیاست کے اوپر ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں اچھی خبریں, ایسی چیزیں جو پاکستان کے لیے شاندار اعزاز ہیں, ان کو بھی شامل کریں. تو اسی طرح کا ایک خبر ہمارے پاس ہے جناب کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے, ان کو جو نوبیل پرائز ہے امن کا, اس کے لیے نامزد کیا گیا. یہ یقینی طور پر ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب کی خدمات اس طرح کی ہیں جو مبارکباد کے مستحق بھی ہیں, اور ہمارے لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ پاکستان کا ایک نام جو ہے وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا جائے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز کا جادو بکھر رہا ہے کانوں میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور بہت آپ کا تو جادو جو آپ کی خدمات ہے اس کا تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں بکھرے گا. آپ کو بہت مبارک ہو پرسنلی میری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے. یقینی طور پر یہ بڑا ہی ہمارے نزدیک اعزاز ہے اور میرا خیال ہے ویل ڈیزروڈ آپ کی نامینیشن ہے. عمران صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ نامزدگی جو ہے یہ صرف نامزدگی نہ رہے بلکہ آپ پوری قوم کو جو ہے نا فخر کے ساتھ آ کے یہ بتائیں کہ آپ کو ایوارڈ بھی مل گیا ہے, اور نوبل پرائز جو ہے وہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت اعزاز ہوگا, اور اللہ آپ کو مزید ہمت بھی دے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کرے کہ اگر آپ کو یہ ایوارڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ اپنے کام میں مزید کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیسے ایکسپینڈ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اعزاز کوئی ہم اعزاز کے لیے کام نہیں کر رہے. اس وطن کی مٹی سے محبت ہے اور خدا کو جان دینی ہے. خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. جس طرح اہل سیاست کی ایک ذمہ داری ہے, اہل دانش کی ایک ذمہ داری ہے, ایک آپ کی ذمہ داری ہے, تو ہم جو پروفیشنلز ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے کوئی جدوجہد کریں, کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن نکالیں. تو اسی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے مواقعات مدینہ جو روایت ہے ہم نے اس سے رشتہ جوڑا اور بغیر سود کے ایک نظام پیش کیا. تو یہ کوئی معمولی بات اس کنٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ آج کی دنیا جو سرمایہ دارانہ نظام اور مارکیٹ اکانومی پہ انحصار کرتی ہے اس میں کچھ دیوانے اٹھ کے کہیں کہ نہیں ہم تو بغیر سود کے قرضہ دیں گے. تو اس حوالے سے یہ جو اگر کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملتی ہے تو دراصل اس تصور کو ملے گی کہ دنیا میں صرف بینکنگ جو کنونشنل ہے وہی نہیں ہے بلکہ صدقات کی ذریعے سے بھی ہم غربت کو ختم کر سکتے ہیں, اور جو اللہ کا جو حکم ہے اس کی حقانیت ثابت ہوگی جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرضہ بلا سود دیتے ہیں, بلکہ میرے نزدیک آپ کی کامیابی زیادہ بڑی یہ ہے کہ آپ کا ریکوری ریٹ بھی 99% سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جو میکانزم ہے اس میں کچھ بتائیں. جی بالکل, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ صدقات کا نظام, سود سے پرہیز, مواخات, اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, جب آپ کسی کو بھائی بناتے ہیں تو وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. غریب آدمی کی کریڈٹ ورتھینس, اس کی جو دیانت اور امانت کی گواہی ہے یہ پروگرام کہ 160 ارب روپے دے کر 99.9% کی ریکوری. کون کہتا ہے کہ پاکستان بد دیانت ہے؟ یہ 60 لاکھ لوگ جن کو قرضہ ملا یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ ایک روشن چہرہ ہے, ٹوٹل چہرہ ہے. ہم نے الحمدللہ امید اور یقین پیدا کی ہے اس قوم کے اندر کہ ہم اگر دیانتداری سے کام کریں گے تو جواب دیانتداری سے ملے گا. کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے, کانٹوں کی فصل, پھول بوئیں گے تو پھول ملیں گے.
بالکل صحیح. کوئی میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ پاکستانی عوام کے لیے, یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار کے ایوانوں میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ غربت کے خاتمے کے لیے اسپیشلی بڑا آپ کی خدمات ہیں, تو اس کانٹیکس میں اسپیشلی کوئی میسج, کوئی ٹپ, کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے غربت کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غریب آدمی کو انسان سمجھیں, اس کو ووٹ نہ سمجھیں, اس کی عزت نفس سے نہ کھیلیں, اس کے ساتھ محبت کریں, اس کے ساتھ اخوت کریں, اس کے ساتھ بھائی چارہ کریں, اس کو فائنینشلی انکلوژن کا احساس دیں, ویری رائٹ, انکلوژن کا احساس دیں. غریب آدمی کو عزت دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے وطن میں خوبصورت بات, خوبصورت بات, آئے جو اس کو انصاف, سیاسی, سماجی اور معاشی انصاف ملے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. کسی وقت آپ سے تفصیلی نشست کریں گے جب آپ اس کو ون کریں گے. آل دا بیسٹ فار اٹ. اور ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.